بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم 8واں سبق پڑھیں گے۔ اس سبق میں سورۃ النبأ کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 38 تک کا ترجمہ، تفسیر اور اس کی لغات و ترکیب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے پورا بدلہ ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، جو کہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا، جو بڑا مہربان ہے۔ وہ لوگ اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کے قادر نہیں ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن جبریل اور تمام فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، اور وہ بات نہیں کر سکیں گے مگر وہ شخص بات کرے گا جس کو رحمان اجازت دے، اور وہ بھی درست بات اور حق بات کہے گا۔ اس کے بعد امر ثانی سنیے گا۔ جزاءً، یہ باب ضربہ کا مصدر ہے۔ جزا یجزی، جزاءً اس کا معنی ہے بدلہ دینا۔ اور ربک، رب کا معنی ہے مالک، پروردگار، اور اس کی جمع آتی ہے ارباب۔ اور رب کا معنی ہے کسی چیز کو تدریجاً اور آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا۔ عطاءً، یہ باب افعال کا اسم مصدر ہے، اس کی جمع اعطی آتی ہے، اور باب افعال سے اعطى يعطي اعطاءً، دینا۔ حساباً، یہ بھی باب نصرہ سے ہے، اور اس کا معنی ہے پورا اور کافی۔ السماوات، یہ السما کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے آسمان۔ الرحمن، مبالغہ کا صیغہ ہے، باب سمع سے رحم یرحم رحمتاً، اس کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا، اور الرحمن کا معنی ہے بڑا رحم والا۔ لا یملکون جو ہے نا، یہ بھی باب ضربہ سے ہے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ ملک یملکو، ملکن، اس کا معنی ہے مالک ہونا۔ خطابہ، یہ بھی باب مفاعلہ کا مصدر ہے، خاطب یخاطب مخاطبتاً، اس کا معنی ہے بات کرنا۔ اور آگے یوم
यकूम, कामा यकूम क़ियामन, इसका माना है खड़ा होना। और अर्रूह, इससे मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है और इसकी जमा अरवाह आती है। और इसी तरह रूह जो है ना, ये अरवाह उन्नास को भी कहा जाता है, ये लोगों की रूह है। अल मलाइका, तो ये अल मलक की जमा है और इसका माना है फरिश्ता। सफ़न, ये बाब नसरा का मस्दर है। सफ़ा या सुफ़ो, सफ़न व सुफ़ुफ़न, माना है क़ितार बांधना। ला यतकल्लमूना, ये तकल्लम यतकल्लमु बाब तफ़ाउल से सीगा जमा मुज़क्कर गायब है, इसका माना है बातचीत करना। और अदिना, ये बाब समीआ से है। अदिना यादन इदनन, इजाज़त देना। सवाबा, ये मस्दर है बाब नसरा से, और बाब नसरा से इसका माना है तीर का ठीक निशाना पर लगना। इसके बाद अम्र सालिस तफसीर सुनिएगा। जज़ाअम मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, कि उनको आपके रब की तरफ से पूरा पूरा इनाम मिलेगा। इससे माक़बल आयात के अंदर मोमिनीन पर अल्लाह ताला की नियामतों का जिक्र था, तो अब इस आयत में बताया कि ये जो नियामतें दी गई हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उनका बदला है, उनके अच्छे आमाल का बदला है, और ये पूरा पूरा बदला है और काफ़ी बदला है, यानी बहुत ज़्यादा है। अब इस आयत में अगर लफ्ज़ों पे गौर किया जाए तो एक है जज़ान और दूसरा लफ्ज़ है आता। जज़ा जो है वो किसी चीज़ का बदला होता है, और अता कहा जाता है इनाम को। अब बज़ाहिर जज़ा और अता का आपस में जोड़ नहीं बनता, लेकिन अगर इस आयत के अंदर गौर किया जाए तो इसका माना यूँ बनता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको जो नियामतें अता होंगी वो बज़ाहिर तो जज़ा होंगी और बज़ाहिर तो उनके आमाल का बदला होंगी, लेकिन हकीकत अगर देखी जाए तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की फ़ज़ल, अल्लाह ताला के फ़ज़ल का नतीजा होगा। अल्लाह ताला की बंदों पर मेहरबानी होगी। और जन्नत की नियामतें तो ऐसी हैं कि जिनको जो है ना आमाल का बदला नहीं कहा जा सकता, बल्कि महज ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल का नतीजा होंगे। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमर रहमान, यानी जो नियामतें आपको आखिरत में मिलेंगी मोमिनीन को, वो रब की तरफ से मिलेंगी। और रब ऐसी ज़ात है, ऐसी अजीम ज़ात है कि जिसने आसमानों को पैदा किया, ज़मीनों को पैदा किया, और जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है सबको पैदा किया। यानी जितनी नियामतें हैं ये अल्लाह ताला ने ही पैदा की, और ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है और अल्लाह ताला की जो है कारीगरी की निशानी है। इसके बाद अर्रहमान, ये अर्रहमान जो है ना, ये रब अल्लाह की पहली सिफत थी और अर्रहमान ये दूसरी सिफत है। मतलब ये है कि ये नियामतें रहमान की तरफ से हैं जिसकी रहमत का कोई हिसाब नहीं, और इतनी नियामतें हैं कि जिनका किसी को इस्तिहकाक नहीं है, बगैर हक के अल्लाह ताला अता करता है। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, यानी अल्लाह ताला की ज़ात अज़मत वाली है, जलाल वाली है, और क़यामत वाले दिन यानी कोई अपने इख्तियार से और बगैर इज़्न खुदाबंदी से अगर ये चाहे कि वो अल्लाह ताला के सामने आकर कुछ बोलना चाहे, कुछ कलाम करना चाहे, तो उसको ये इख्तियार नहीं होगा कि वो अल्लाह ताला के सामने आकर बोल सके। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा,
کہ جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں اس آیت کے اندر بھی اس سے آخر تک یعنی جو آیت ہے اس میں لا یملکون منہ خطابہ میں جو مضمون تھا اسی مضمون کی یہ آیت تاکید ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ لا یملکون منہ خطابہ کہ اللہ کے سامنے بولنے کی کسی کو سکت نہیں ہوگی، اور ان آیت میں یہ فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے روح اور تمام ملائکہ صف باندھ کر ادب سے کھڑے ہوں گے اور کسی کو اللہ کے سامنے لب کشائی کی اور بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور صرف وہی بات کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت اور اذن ہوگا، وہ اذن خداوندی کے ساتھ بات کر سکے گا۔ وقال صوابا یعنی جب اس کو بولنے کی اجازت ملے گی تو وہ حق بات یعنی جو ٹھیک بات ہوگی وہی بول سکے گا، اس کے علاوہ یعنی جو بات مناسب نہیں ہوگی ٹھیک نہیں ہوگی وہ بول نہیں سکے گا۔ اس آیت میں روح کا لفظ گزرا ہے، تو روح میں جو ہے نا مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن ان میں سے دو قول مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس سے دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ روح سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر ہے جو فرشتوں کے علاوہ ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، لیکن وہ انسان بھی نہیں ہے اور فرشتے بھی نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن۔ جزاء یہ موصوف ہے، کائناً شبہ فعل محذوف، اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور من حرف جر، رب مضاف، اور کاف ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منہ، اور عطاء موصوف، حسابا یہ صفت ہے، یہ موصوف صفت مل کر یہ جزاء کے لیے جو فعل محذوف نکالیں گے تو یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ رب السماوات والارض، رب مضاف، السماوات معطوف علیہ، واو حرف عطف، الارض معطوف، اور پھر وما واو حرف عطف ہے، ما یہ موصولہ ہے، ثبت یہاں فعل نکالیں گے، ضمیر اس کا فاعل ہے، اور بین مضاف، ہما مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر یہ ثبت فعل کے لیے مفعول فی ہوا، ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ ما اسم موصول کا صلہ، ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کر یہ معطوف ثانی ہوا۔ السماوات معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا رب مضاف کے لیے، اور رب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بدل اول بن گیا، یہ من رب کا یہ مبدل منہ تھا، اور آگے رب السماوات والارض وما بینہما یہ اس کے لیے بدل اول، اور الرحمن جو ہے نا یہ اس کا من رب کا جو رب ہے جو اس کا بدل ثانی ہے۔ مبدل منہ اپنے دونوں بدلوں سے مل کر یہ متعلق مجرور ہوا، من حرف جر کے لیے جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گیا کائناً شبہ فعل مخصوف کے لیے، کائناً شبہ فعل مخصوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صفت ہوا جزاء کے لیے، اور جزاء موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق ہوا جزاہم فعل کے لیے یا یجزون فعل کے لیے، اور یہ یجزون یا جزاء فعل، جزاءہم فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ہم ضمیر جو ہے نا یہ مفعول بھی سے مل کر اور اپنی دونوں مفعولوں اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
آگے لا یملکون فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، من حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا یہ خطاباً مفعول بھی کے ساتھ، اور آگے خطاباً جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور اس کے بعد یوم یقوم الروح سے آخر تک وقال ثوابا، یہاں تک یہ سارا جو ہے نا یہ یملکون کے لیے مفعول فی ہے۔ تو یملکون فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بھی مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہوا متقین کی ضمیر سے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم مضاف ہے اور یقوم فعل، الروح معطوف علیہ واو حرف عطف، الملائکۃ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ذوالحال، صفاً یہ حال اول ہے، اور لا یتکلمون فعل مضارع، واو ضمیر اس میں مستثنی منہ ہو گیا، الا حرف استثناء ہے، اور من یہ اسم موصول، ادین فعل ہے، لہو لام حرف جار، اور ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کے، اور الرحمن یہ فاعل ہے، پھر ادین فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، پھر آگے وقال ثوابا، واو عاطفہ، قال فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثوابا مفعول بھی، قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ ہوا من اسم موصول کا، من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مستثنی، پھر جو ہے نا مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر یہ فاعل ہوا لا یتکلمون فعل کا، اور پھر لا یتکلمون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا ہوا حال ثانی ہوا، پھر ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر یہ فاعل ہوا یقوم فعل کا، یقوم فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ مضاف الیہ ہوا یوم مضاف کا، پھر یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا لا یملکون فعل کا، اور لا یملکون فعل اپنے فاعل اور متعلق مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر متقین کی ضمیر سے حال ہوا۔ ان تراکیب کے اندر اور بھی احتمالات ہوتے ہیں، لیکن اختصار کے لیے ایک ہی احتمال ذکر کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اسے بار بار دہرائیں، مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس پر آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔